मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो गरीब आदमी उनमें ये डिप्रेशन की बीमारियां कम हैं, मालदारों में ये बीमारियां ज़्यादा, क्योंकि उनकी जब ख्वाहिशात पूरी होती है ना मालदारों की, तो हर ख्वाहिश हज़ारों अंडे बच्चे दे के जाती है। मुतनब्बी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, कई बार ये शेर मैं सुना चुका हूँ। मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। क्या ख़ानदानी शेर कहा है मुतनब्बी ने। हमारे हज़रत ये शेर बहुत पढ़ा करते थे और ऐसे दर्द से पढ़ते थे, मज़ा आता था बिल्कुल। फरमाया मुतनब्बी शायर ने कहा कि इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली हों और वो आराम से बैठा हो, यार मेरे माशाल्लाह सारे मज़े मैंने उड़ा लिए, अब मुझे ऊपर ऊपर से कह रहा होगा टीवी में आके, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, सारी चाहतें मेरी पूरी हो गई हैं। इंटरव्यू में भी ये कह रहा होगा, अंदर से कह रहा होगा, यार वो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये भी मेरी चाहत है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अंदर से ना ख्वाहिशात के बहुत सारी चाहतें होंगी, तो टेंशन देंगी वो सारी चाहतें। तो मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु, इस दुनिया में किसी ने अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। अब सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोग जो चाहते हैं वो मिल जाता है उनको। तो अगले शेर के अगले मिसरे में मुतनब्बी ने सवाल का जवाब दिया। अरे आप कह सकते हो, यार मेरा दोस्त अमेरिका जाने की ख्वाहिश थी, वो तो चला गया, उसकी लंदन जाने की ख्वाहिश थी, वो तो चला गया, उसकी वहाँ सेटिंग चल रही थी, शादी की ख्वाहिश थी, वहाँ उसकी हो गई, उसकी औलाद की ख्वाहिश थी, उसकी औलाद हो गई। तो कहाँ कह रहे भाई किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हुई तो है, फ़लाँ की भी हो गई, फ़लाँ की भी ख्वाहिश पूरी हो गई, फ़लाँ की भी ख्वाहिशात पूरी हो गई। ये कैसी बात की है मुतनब्बी ने कि यहाँ किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो शेर के अगले मिसरे में मुतनब्बी ने शेर का इस इश्काल का जवाब दिया। वो कह रहे बात असल में पता है क्या है, लन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। जब एक ख्वाहिश पूरी होती है ना, दूसरी ख्वाहिश के अंडे दे के जाती है वो, ठीक है ना। और अंडों पे मुर्गी के बैठने की भी ज़रूरत नहीं होती, उसे खुद ही चूज़े निकलते हैं। बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि उनको अंडों पे बैठना पड़ता है, बाज़ जानवर ऐसे होते हैं अंडे दे के मार्केट से स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे खुद ही निकलते रहते हैं। ये जो कछुआ ही अंडे दे के गायब हो जाता है, इसके बच्चे खुद ही निकलते हैं। तो जब आपकी एक ख्वाहिश पूरी होगी, वो पूरी होने से पहले खटमल की तरह बहुत से खटमल पैदा करके जाएगी। खटमल से याद आया, और इस याद आए से एक चुटकुला याद आया। एक आदमी ने ना किसी को गाली दी, उसको डॉग बोला, कुत्ता नहीं होता। मिंबर पे कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये बड़ा होशियार था, इसका IQ लेवल बहुत तेज था, इसने गाली दी, कुत्ते बोला इसको। कह रहे कुत्ते से याद आया आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है आज, समझ रहे। एक आदमी ने किसी को गाली क्या दी, कुत्ता बोला ना, ये बड़ा होशियार था, इसने गाली का रिप्लाई क्या किया, कह रहे कुत्ते से याद आया आपके वालिद साहब ठीक है। ऐसे बास लोग का IQ लेवल बहुत तेज होता है, उनसे कभी भी उलझना नहीं चाहिए। या गधा बोला होगा तो इसने फौरन कहा, यार गधे से मुझे याद आया आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे किससे क्या याद आया था, जो ख्वाहिशात है ना, वो एक ख्वाहिश जब पूरी होती है तो खटमल आप एक मारेंगे ना, खटमल को कत्ल करने की खुद हाथ से कभी भी हमाकत ना करें। कभी आपको खटमल नज़र आ जाए ना, दवाएं छिड़क के मारे, ऐसे हाथ से या चप्पल से मार दिया ना, बस गए, क्योंकि उसकी स्मेल से 20 खटमल आ जाएंगे। बिल्कुल ख्वाहिशात नफसानिया का हिसाब व किताब ऐसा है। आपने गुनाह की, एक ख्वाहिश पूरी की, ये सोच के कि मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, बस मेरा दिल भर जाएगा, मैं दोबारा ये नाजायज़ नहीं करूँगा। ये आपकी हमाकत होती है पहली दफ़ा गुनाह करते हुए। या आप हमाकत कर रहे होते हो फर्स्ट टाइम गुनाह करते हुए। बस एक दफ़ा ख्वाहिश पूरी की और वो ख्वाहिश उस वक्त पूरी हो जाती है, उसके बाद इतने अंडे बच्चे, जैसे एक खटमल आपने मारा और 20 खटमल उसके ब्लड की, खून की स्मेल सुन के आ जाते हैं। फिर एक सबको मारोगे तो 20 × 20, सही है ना, फिर उनको मारोगे तो 20 × 20,
اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اسپرے چھڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل, ایسے ہاتھ سے نہ مارو. تو شاعر کہتا ہے ما قضا احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی, جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر, دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا. دین کے بغیر دولت آ گئی, شہرت مل گئی, پیسہ آ گیا, سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع. کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے گدھا پال لیا, گدھا کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے؟ میں نہیں کہوں گا گدھے سے مجھے کیا یاد آیا, ایک مثال دے رہا ہوں. ہو جاتی ہے نا محبت جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان. لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا, پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت, پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے, بولو نا, محبت, چاہتوں سے محبت. چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے, ٹینشن کا بیج ہے. کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے بڑی. انگریزوں کو دیکھ لو نا, آپ انگریزوں کو دیکھو, ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی, اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, کچھ ایسا کرے کہ یار کچھ نیا ہو جائے بالکل. بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ. تو اس سے کیا آ رہا ہے, جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے, کمپرومائز, غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھول جا, بھوک برداشت نہیں ہوتی اس سے, بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی, اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا. غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی, جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے یار زندگی. جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ, ان کو پتہ ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا, انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت یہی ہے, صبح اٹھنا ہے, ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے, بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں, ہم اس پہ کیا ہیں, خوش ہیں. تو وہ واقعی خوش ہیں, وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے, عیاشی کی جگہ کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا, یہ اللہ کا انعام ہے. وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی. دیکھو مجھے بتاؤ, رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو, جتنا لمبا روزہ ہو افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا پتہ نہیں, قربان کیا نا. تو نقص جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے صبح سے کھاتا رہا ہے, اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی, اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہو گے یار دسترخوان کھا جاؤں میں. یہ کیش, یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزے وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں, نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہو میں فحش فلمیں دیکھوں گا تو میں عیاشی والی زندگی گزاروں گا؟ او بھائی, جو نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا وہ حلال میں اس سے زیادہ لذت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو آپ فحش فلمیں اور زنا کر کے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا نا, بڑی ولی اللہ تھیں, ان کا قول ہے یہ کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے وقت پر اللہ اسے اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں.
وقت پہ اللہ اسے لذت. میں اکثر یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک وہ واقعہ صحیح بیان نہ کرو تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارے ایک استاذ گاؤں میں, ہم گئے کسی گاؤں میں, ہمارے دورے ہوا کرتے تھے 2 مہینے کے دورے, صرف دورہ نحو. تو ہم گئے کسی گاؤں میں, تو ہمارے ساتھ ایک افغانی بھی, وہ یہیں پاکستان کے تھے وہ. تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ 2 مہینے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں نا, وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ عالم. اب کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا, تو گاڑی کی اسپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا, یہ ہمیں مار دے گا نا. کہہ رہے ہیں ہم بار بار بریک لگوا رہے ہیں, بھائی ذرا آرام سے چلا یار, بھائی ذرا آرام سے چلا, اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے, میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا, مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتاؤ, بد نظری کرنے والا, زنا کرنے والا, لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا, جو لوگ سفر میں جاتے ہیں, جو عیاش لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, کہ گھننے کیوں بنے ہوئے ہو ہیں بھائی. لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں, عیاشی کر رہے ہیں, اور بد نظری بھی, اور فحش فلمیں بھی, اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں, ممبر پہ نام لینا بھی, اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, چاہے ہاتھ سے کریں, چاہے فحش فلمیں دیکھ کے کریں, چاہے لڑکیوں سے کریں. ان کے دل میں اللہ بیوی کی وہ محبت, عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں. بولتے کیوں نہیں؟ جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں, جو ایک عیش پرست کو طوائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا, دیکھو یار پاک دامن ہے نا, پاک دامن ہے, کیوں اسپیڈ ہے اس کی. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو, تو بیچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا. لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں, گھر آنے کی اسپیڈ ان کی اتنی تیز, بلکہ جا رہے ہوتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہے ان کو, پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں, ابھی تک آئے نہیں. بیگمیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں, 2 بج گئے ہیں, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے, شوہر آتا ہی نہیں گھر میں, 3 بج گئے ہیں, پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ, کہاں غائب ہو گیا, تلاش کرو اس کو. اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے, سسر کے ڈر سے, فون نہ آ جائے, پیٹ نہ دیں, یار شادی کی ہے ٹائم تو دو. تو من تاج, یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا میں جو گناہگار آدمی ہے, جو عیش پرست آدمی ہے, دنیا میں لذتیں, دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں, خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا. ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں, عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں, وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ پی کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا. ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا, نشے, چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا, ہیروئنچی تو بالکل ہی باولا ہوگا, شرابی ڈپریشن کا مریض, بات بات پہ ایکسائٹڈ. مجھے پاس ایک دفعہ کینیڈا سے فون آیا, وہ کوئی وہاں کی یونین کونسل کے کوئی صدر تھے, اور وہ وہاں پہ نا گھریلو معاملات, مسلم تھے لیکن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو مسلم فیملیز ہیں یا کوئی غیر مسلم فیملیز کے جو پھڈے مڈے ہوتے ہیں, وہ نمٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تھے. وہاں وہ یہ بڑے اچھے قوانین ہیں, وہاں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ یار فیملی کو جوڑنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہو کرو. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ الحمدللہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. یونین کونسل ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی پتہ ہو اچھا ہے, پتہ ہوگا تو اور تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا, اللہ خیر کرے. تو بلکہ ہمارے ہاں عدالتیں ماشاءاللہ جوڑ کے بجائے طبیعت سے توڑ پیدا کر رہی ہیں. عدالت چلے گئے نا تو اب طلاق نہیں بھی دینی ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے, کیونکہ وکیل اس کو پہلے سے عورت کو بتاتا ہے یہ الزام اپنے شوہر پہ لگا دے. وہ مارتا پیٹتا ہے, وہ فوش مووی دیکھتا ہے, یا وہ گندا آدمی ہے, یا جب مرد پڑتا ہے وہ اور تیش میں آ جاتا ہے, بولتے اب تو میں وہ اور زیادہ. اور اسی طرح مرد بھی یہی کر رہا ہوتا ہے جا کے. تو ان کے مجھے فون آیا, انہوں نے کہا یار یہاں مسلم مفتی صاحب خواتین کے حقوق پر اللہ کا واسطہ بیان کریں آپ, عورتیں بڑی مظلوم ہیں, آپ کے بیان دنیا سنتی ہے. میں نے کہا کیسے مظلوم ہے بھائی, میں تو ہم جیسے نالائقوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا,
میں نہیں کہہ رہا کہ میں مظلوم ہوں, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں اتنا میرے اندر تپڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے, یہ بڑا جگر والے لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں بڑی مظلوم ہیں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں. میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں؟ یہاں کینیڈا میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں, یہاں تو مرد کو وہ جب چاہیں گچی مروڑ دیں اس کی, قانون اتنا سخت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت مظلوم ہیں, آپ ان کے حق میں بیان کریں, مرد ظلم نہ کریں. تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہاں مرد بہت سارے نہیں ہوں گے, کوئی کینیڈا میں لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی نہیں کوٹتا پیٹتا یہاں, تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو جو لوگ اس طرح ثالثی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گلی محلے میں ایسے ہو رہے ہوں. نارملی اب جیسے میں بتاؤں آج میرے پاس طلاق کے 5 کیس آئے, کل 3 کیس آئے, تو آپ کہیں گے یار ہماری گلی میں تو کسی کو طلاق نہیں ہوئی, تو اب وہ تو جو ہوئی ہوگی تو ہمارے پاس آ گیا نا وہ. تو اس لیے ضروری نہیں کہ پورے کینیڈا میں یہ ہر گلی محلے میں ہو رہا ہو, لیکن جو آدمی ثالثی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو جو کیس آتے ہیں, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ایسی ہے جس میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. ان کے رائے کے مطابق وہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ مرد بے تحاشا مارتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کیس آتے ہیں, عورتوں کو اتنا مارا ہوا ہے, خون خرابہ کیا ہوا ہے, تو سمجھاؤ آپ. میں نے کہا یار میری عقل نہیں مان رہی کہ اتنا مضبوط لا ہے, اتنا مضبوط قانون ہے, اور مرد اٹھ کے اتنے لا میں آج کیسے خون خرابہ کر سکتا ہے آدمی. یہ تو اگر لا نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے 2-4 آدمی تو ایسے ظالم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی یا بہت سارے مرد ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شہری گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے, لیکن شہری علاقوں میں پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے بھی آدمی 20 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اور اتنا مارا کہ جناب خون خرابہ ہو گیا, یہ کیسے پاسبل؟ میں نے کہا مجھے میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. انہوں نے بتایا کہ پینے کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ پینے کی. شراب پیتے ہیں اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی, بات بات پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, غصہ آتا, توڑ دیا پھوڑ دیا. جب اس کے بعد بیگم کا جب قیمہ بن گیا, اس کے بعد جب اترا ہے نشہ, بھائی یہ ہوا کیا ہے نا یہ ہوا کیا. کہہ رہے پھر بیوی اگر جیل بھجوا دے اس پہ پھر اور تپتا ہے وہاں جا کے وہ کہ میری بیوی نے مجھے جیل کیوں بھجوایا, وہ باہر نکلو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں. تو یا تو طلاق ہوتی ہے یا عورت پٹتی رہتی ہے. تو یہ کس کے فضائل ہیں؟ کس کے؟ پینے پلانے کے. تو اگر پینے میں سکون ہوتا, شراب میں سکون ہوتا, پینے میں لذت ہوتی, تو اتنی ٹینشن میں آتا کہ بیوی کو مار دھاڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ابے جو سکون میں ہوتا ہے وہ تو غصے والی بات پہ بھی اس کو بعض دفعہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اس کو بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی ہے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے, یار بہت بڑی پھینک دی بیگم, بس ہلکی رکھو. ہنسی آتی ہے, حالانکہ غصہ آنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں, انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے, اوپر 1 منزل پہ رہتی ہے. سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے, ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے. اور کوئی کام نہیں, کہہ رہے گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں, بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں. تو کھانا بس پکا لیتی ہے, وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا. تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں, ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ, جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں. ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں, مجھے نیچے نہ اترنا پڑے. بات غصے والی تھی, آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے. تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی, جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی. تو مجھے بتا رہا تھا, پھر میں نے کہا آپ نے بیگم سے کیا کہنا. میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے. ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس, اگر صرف آنے کا مسئلہ, کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا. سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی, گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف, اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی, ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف, دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو. اور دن میں یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم, فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم, ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا. جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا, ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا, پینے پلانے کا معمول ہے اس کا. جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا. بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو, یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے, بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو, نیچے آؤ اور اوپر جاؤ. ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ. وہ ہنس کے ٹال دے گا. اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا, بد دماغ, زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے, جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے, وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو, اس کی کھوپڑی گھومے گی کہ ابے سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں, 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے, دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لگاؤں, اور لگا بھی دے گا پھر وہ. تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے, تھوڑی دیر میں. باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں, جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا, یہ صرف نشے سے نہیں آتی, یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں, اماں سے پٹ رہے ہیں, اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں, ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں, آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں, آپ بولے میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے, انسان ماحول کے اچھے اثرات لے, برے اثرات نہ لے. یہ ہوتا ہے ماحول, جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی, ہندو, عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کہہ سکتے ہو نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے, برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے. اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں, ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے. اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی نا, الو کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کر دیں, تو تمیز نہیں کھانے کی, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں, بچہ سوچے گا ابا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے. تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے. گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے, بیٹا دیکھو جو عزت دار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے, کیونکہ انہوں نے ابا اماں سے یہی سنا ہوتا ہے. ابا اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجیے, ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا. اور وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں. شوہر کہتے ہیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں, تمیز سے پیدا. وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے, وہ تمیز والا نہیں, ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا. ابے نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر نے کیپسول ایجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا. تجربہ کیا, ایک پریگنینسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول, بچہ پیدا ہوتا ہی آداب. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا. تو انہوں نے اکٹھے 4-5 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیے, بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا, ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا, 1 مہینہ اوپر ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا 2 بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ لگا دیا, ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی. تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی نا, آئیے بیٹھیے کھائیے, بچوں کو تھپڑ, بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اسی ماحول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. بعض ماؤں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا, اور انہیں پتہ ہے تربیت کیسے کی ہوتی ہے. بچہ پانی لے کر آ رہا ہے, تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. یار کیا ہو گیا یار, بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے, بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے, آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے, ایک تھپڑ لگا دیا, وہ گھوم گیا پورا نا, وہ پورا گھوم رہا ہے گول گول. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں. گھوم گیا, بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا. وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے, لیکن سمجھ گو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے, وہ بدتمیز بنے گا, وہ ایٹیٹیوڈ ختم. تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے, بچے سے روب ضرور رکھیں, لیکن بات کیسے کریں, تمیز سے بات کریں. اوے ادھر آ بیٹھو, اوے یہ نہیں ہوتا. اگر یہ بہت ہی بدتمیزی والا حساب کتاب ہے.
ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے, بیٹا یہ کر لیں, اس طرح سے تمیز سے. آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا, اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. ابے ہو تبے ہو کا لفظ ہے کہیں؟ وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوا ہے قرآن میں. پورے رکوع میں نہ ابے کا لفظ ہے, نہ تبے کا لفظ ہے, نہ اڑے کا لفظ ہے, نہ اوے کا لفظ ہے. عربی میں جو وہ بھی اڑے تڑے ہوگا, آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے لفظ قرآن میں کہاں دیں, عربی میں بھی تو ہے نا اڑے تڑے, ابھی ہر زبان میں ہوتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے وہ خبیث, تو کیا کر رہا ہے, وہ گدھے تجھے شرم نہیں آتی, اور یہ کہیں بھی نہیں. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یار, بہت کلا بازیاں کھا رہا ہوں میں دائیں بائیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے؟ جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی, ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو, ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں, ڈپریشن میں, ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئی. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی, اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن, اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے, افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے, سردیوں میں کم ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی, صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو, اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں, اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ الگ ہیں. پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, یعنی ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش. حقیقت میں یہ مزے ہیں, یہ آزمائش تھوڑی ہے.